अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मुबशरा तैयबा और मैं आपको जवेद पब्लिशर में खुशामदीद कहती हूँ। आज की इस वीडियो में इस्लामियात क्लास बराए हफ्तम बाब दोम इबादात और उसका हिस्सा नंबर 3 जिसका उन्वान है दुआ की अहमियत और फजीलत, उसको आज हम पढ़ेंगे। चलते हैं अपने सबक की तरफ। हासिलाते तालुम। इस सबक की तकमील के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो कुरान और सुन्नत की रोशनी में दुआ के लग़वी और इस्तिलाही मायनी जान सकें, दुआ की फ़जीलत और अहमियत से आगाह हो सकें, दुआ की कबूलियत में हम्दो सना और दुरूद शरीफ की फ़जीलत और अहमियत से वाक़फ़ियत हासिल कर सकें, दुआ के आदाब, कबूलियत, दुआ के मौक़े और दुआ की कबूलियत की मुख्तलिफ़ सूरतों से आगाह हो सकें, कबूलियत का यकीन रखते हुए हर हाल में अल्लाह ताला से दुआ मांगने की आदत को अपनाएं। आज का जो उन्वान दुआ है और दुआ का मतलब है मांगना और पुकारना। जब भी हम फ़र्ज़ या नफली इबादत करते हैं तो उसके आखिर में हम दुआ मांगते हैं, और अगर हम इबादत के बाद दुआ ना मांगे तो कहा यह जाता है कि वो दुआ आसमान के पास जाकर रुक जाती है। और जैसा कि इस बात का अंदाज़ा हम एक हदीस से भी लगाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह ताला उस शख्स से नाराज़ और नाखुश होता है जो अल्लाह ताला से दुआ ना मांगे। तो हम इस सबक में कुरान और हदीस की रोशनी में दुआ की अहमियत और फजीलत को पढ़ेंगे। तो चलते हैं अपने सबक की तरफ। दुआ अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी है पुकारना। इस्तिलाह में दुआ से मुराद अल्लाह ताला की बारगाह में इल्तिजा पेश करना है। इंसान को हर मुश्किल में अल्लाह ताला ही को पुकारना चाहिए और उसी से मदद तलब करनी चाहिए। बेशक अल्लाह ताला अपने बंदों की दुआएं सुनता और कबूल करता है। इरशाद बारी ताला है और तुम्हारे रब ने फरमाया तुम मुझसे दुआ मांगो, मैं तुम्हारी दुआ ज़रूर कबूल करूँगा। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ मांगना आला दर्जे की इबादत है। नबी करीम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, दुआ इबादत का मग़ज़ हासिल निचोड़ है। जब कोई बंदा इंतहाई आजिज़ी इनकसारी से अल्लाह ताला की बारगाह में अपनी हाजात पेश करता है और उसी को हाजत रवा और कारसाज समझता है तो अल्लाह ताला खुश हो जाता है, क्योंकि अल्लाह ताला अपने बंदों से बेहद मोहब्बत करता है। अल्लाह ताला अपने बंदों से बेहद प्यार करता है। जैसा कि हमने पढ़ा कि दुआ में अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ जो है दुआ जिसके मायनी है पुकारना, मांगना, और जब भी इंसान किसी भी मुश्किल में हो, परेशान हाल में हो तो वो उसको मदद तलब करनी चाहिए अल्लाह ताला से, और दुआ के ज़रिए जो है वो अल्लाह ताला से मदद तलब कर सकता है अपनी परेशानियों के लिए, अपने मसाइब के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए। और बेशक अल्लाह ताला इंसान की हर दुआ को सुनता भी है और कबूल भी करता है। और उसी के साथ हमने जैसे कुरान पाक में भी पढ़ा है कि अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं अपने बंदे से कि आप मुझसे दुआ मांगें, और अल्लाह ताला को इंसान का दुआ मांगना बहुत ज़्यादा पसंद है। और अल्लाह ताला अपने उन बंदों से बेहद प्यार करते हैं जो अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर अपनी परेशानियों, अपनी मदद और अपने मसाइब के लिए दुआ मांगते हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे कुरान पाक में भी फरमाते हैं कि दुआ इबादत का मग़ज़ है। मतलब अगर आप कहें कि पूरे इबादत का हासिल निचोड़ क्या है तो पूरी इबादत का जो एक मरकज़ है वो आपकी दुआ है। इरशाद बारी ताला है, व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब उजीबु दावता दुआई इज़ा। और ए नबी ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में पूछें तो आप ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दें, बेशक मैं उनके करीब हूँ और हर दुआ करने वाले की दुआ कबूल करता हूँ। जैसा कि कुरान पाक की इस आयत में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं और आप सल्लम को हुक्म दिया है कि आप मेरे बंदों से यानी कि इंसानों से जाके कह दें कि वो मुझसे मांगा करें, क्योंकि जब वो मुझसे मांगते हैं तो मैं उनकी दुआओं को सुनता भी हूँ, ऐसे कि जैसे मैं उनके बहुत ज़्यादा करीब हूँ और उनकी हर दुआ को सुनता और उनकी दुआओं का जवाब भी देता हूँ कि यानी कि कबूल भी फरमाता हूँ। नबी करीम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर अल्लाह ताला की बारगाह में हाथ फैलाकर दुआ मांगा करते थे। सबसे पहले अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करते, उसकी हम्दो सना करते, उसकी रहमतों और नेमतों का शुक्र बजा लाते और सबसे आखिर में अपनी ख्वाहिश का इजहार किया करते थे। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हु और औलिया किराम रहमतुल्लाह अलैह का भी यही तरीका रहा है। जैसा कि हमें बताया ये जाता है कि आप सल्लम जब भी दुआ करते तो उनका तरीका ये होता कि वो अपने हाथ फैला देते और सबसे पहले अल्लाह ताला की हम्दो सना यानी कि अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करते, फिर उसके बाद उन सब चीज़ों का शुक्र अदा करते, उन नेमतों का शुक्र अदा करते जो अल्लाह ताला की अदा करती हैं, और उसके बाद आखिर में दुआ का जो आखिरी हिस्सा है उसमें हम अपनी ख्वाहिश का इजहार कर सकते हैं, हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक बात कर सकते हैं, और उसके बाद हमारी ज़िंदगी में कोई भी मुश्किलात या कोई भी ऐसी इल्तिजा हो जो हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला सुने
اور قبول کرے وہ دعا کے آخری حصے میں ہم اللہ تعالیٰ سے طلب کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو صحابہ کرام تھے، اولیاء کرام تھے، وہ بھی بالکل ایسے ہی دعا مانگتے، یعنی کہ ہمارے لیے بھی حکم یہی ہے کہ جب بھی ہم دعا کریں تو سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کریں، اور سب سے آخر میں اپنی ضرورتوں کے مطابق جو ہے اور اپنی مسائل مشکلات کے مطابق اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی فضیلت بیان فرماتے ہوئے اسے مومن کا ہتھیار قرار دیا ہے۔ قرآن مجید میں بہت سے انبیاء کرام علیہ السلام کی دعاؤں کا مرکز ہے، جن میں حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یونس علیہ السلام کی دعائیں خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ رسول اللہ خاتم النبیین خود بھی کثرت سے یہ دعا مانگا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ سورۃ بقرہ میں بھی اس بارے میں بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ، ہمیں دنیا کی بھی ساری بھلائیاں عطا فرما، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں آخرت کی بھی بھلائی عطا فرما، اور آخرت میں جو جہنم اور آگ کا عذاب ہے اس سے نجات کی دعا کیا کرتے تھے۔ کوئی دعا اللہ تعالیٰ کی کسی حکمت کے تحت بظاہر درجہ قبولیت حاصل نہ کرے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس دعا کا بہترین بدلہ عطا فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا نہ مانگنا تکبر کے مترادف ہے۔ تکبر شیطانی صفت ہے جسے اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ دعائیں مانگتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو بتایا یہ گیا ہے کہ جس انسان کی اس دنیا میں دعائیں قبول نہیں ہوں گی، اس کی ساری دعائیں قیامت کے روز قبول کی جائیں گی اور ان کا بہترین بدلہ دیا جائے گا۔ اور بہت سے لوگ مایوس ہو کر دعائیں مانگنا چھوڑ دیتے ہیں۔ دعا کا نہ مانگنا ایک تکبر اور غرور کی علامت ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ تکبر ایک شیطانی صفت ہے اور جسے اللہ تعالیٰ بالکل بھی پسند نہیں کرتے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض اور ناخوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے اور پیغمبر دکھ، تکلیف اور آزمائش کے وقت اپنے رب کے سامنے اپنی حاجات پیش کرتے اور ان کی نعمتوں کا شکر بجا لاتے، مشکل حالات میں اس کی رضا پر صبر کرتے اور آخرت میں کامیابی کے لیے دعائیں مانگتے رہے۔ بتایا یہ گیا ہے سبق میں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس وقت اس بندے سے ناراض ہو جاتے ہیں، ناخوش ہو جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا چھوڑ دے۔ مایوس ہو کر آپ کو دعا مانگنا چھوڑنا نہیں چاہیے، جیسا کہ پہلے بھی انبیاء کرام کو جب بھی کوئی مشکلات یا مصائب کا سامنا ہوتا تو وہ اپنی دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اور جس میں وہ اپنی حاجات کا ذکر کرتے اور اپنی نعمتوں کا شکر کرتے، اور جس بھی حالات میں ہوتے اس پر صبر اپنے لیے مانگتے کہ اس مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ انہیں صبر کرنے کی توفیق دے، اور آخرت میں اپنے لیے کامیابیاں کی دعا مانگتے۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کے ساتھ مسجد میں تشریف فرما تھے۔ اس وقت ایک شخص مسجد میں آیا، اس نے نماز پڑھی، یہ دعا کی، اے اللہ میری مغفرت فرما دے اور مجھ پر رحم فرما۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسئلہ تو نے جلدی کی، جب تو نماز پڑھ کر بیٹھے تو اللہ تعالیٰ کی شان شیان اس کی حمد بیان کر، اور پھر مجھ پر صلاۃ و درود بھیج، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کر۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ایک اور شخص نے نماز پڑھی، اس نے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، تو نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مسئلہ دعا کر، تیری دعا قبول کی جائے گی۔ اس حدیث سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمیں جب بھی دعا مانگنی چاہیے اس کے آداب یہ ہیں کہ ہمیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنی چاہیے، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے، اور آخر میں اپنے لیے جو ہماری حاجات ہیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنے کے کچھ آداب درجہ ذیل ہیں۔ دعا باوضو ہو کر مانگی جائے، دعا قبلہ رخ ہو کر مانگی جائے، دعا مانگتے وقت ہتھیلیوں کا رخ چہرے کی جانب ہو، اور دعا مانگنے کے بعد ہاتھ اپنے چہرے پر پھیر لیے جائیں۔ دعا میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جائے، پھر نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے، اس کے بعد اپنے لیے دعائیں مانگی جائیں۔ دعا مانگتے وقت پورا دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف رکھا جائے، دعا انتہائی عاجزی، خشوع، خضوع سے مانگی جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اپنے رب سے گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے دعا مانگو۔ دعا اس یقین کے ساتھ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول کریں گے۔ اگر دعا فوراً قبول نہ ہو تو بے صبری کا مظاہرہ نہ کیا جائے، بلکہ بار بار دعا مانگی جائے۔ انسان اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ضرور سنتا ہے اور قبول کرتا ہے۔
جیسا کہ ہم لوگ فرضی نمازوں کے آداب پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے دعا کے بھی کچھ آداب ہیں کہ ہمیں باوضو ہو کر دعا مانگنی چاہیے، قبلہ رخ ہو کر مانگنی چاہیے، اور سب سے پہلے حمد و ثنا بیان کی جائے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے، اور پھر اپنے لیے دعائیں مانگنی چاہیے۔ اور دعا مانگتے وقت یہ بات آپ اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ آپ کا دھیان مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف ہو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ دعا مانگ رہے ہوں لیکن آپ کا دھیان ادھر ادھر کسی اور باتوں میں، کسی اور سوچوں میں گم ہو۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا بڑے انتہائی عاجزی کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ مانگنی چاہیے۔ اور فرمایا یہ گیا ہے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا مانگے تو آپ روتے ہوئے، گڑ گڑا کر دعا مانگے۔ جیسا کہ ایک بچہ اپنی ماں سے کوئی بھی چیز مانگتا ہے تو وہ رو کر گڑ گڑا کے مانگتا ہے، تو آپ کو بھی جب اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز چاہیے ہو، کوئی بھی حاجت ہو، پریشانی ہو، تو آپ بھی گڑ گڑا کے دعا مانگے اور چپکے سے دعا مانگے۔ چپکے سے دعا مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اکیلے میں، تنہائی میں اپنی اللہ تعالیٰ سے رو کر، گڑ گڑا کر اپنی حاجات کے لیے، پریشانیوں کے لیے، ہر چیز کے لیے دعا مانگے۔ دعا کی قبولیت کی 3 صورتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا میں جو مانگا جائے وہی مل جائے، اللہ تعالیٰ سے دعا میں جو چیز مانگی وہ نہ ملی، مگر اس کے بجائے اس شخص پر آنے والی مصیبت، آفت یا بلا ٹال دی گئی یا کوئی اور نعمت عطا کر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا میں جو چیز مانگی وہ نہ ملی، نہ ہی اس شخص پر آنے والی مصیبت، آفت یا بلا ٹلی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا۔ اس لیے ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا کرنی چاہیے، اپنی ذات کے لحاظ سے بھی، اپنے اہل و عیال کے لحاظ سے بھی، دنیاوی اور اخروی زندگی کے لحاظ سے بھی۔ دعا کی قبولیت کی صورتیں بتائی گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے جب بھی دعا مانگی جائے تو اس یقین سے مانگی جائے کہ وہ مل جائے گی۔ لیکن اگر آپ کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو سنتا نہیں ہے یا قبول نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کے بدلے کوئی آپ کی مستقبل میں آنے والی کسی مصیبت، کسی پریشانی کو ٹال دیتا ہے، یا پھر اس کی جگہ آپ کو کوئی ایسی نعمت عطا کرتا ہے، آپ پر کوئی ایسی رحمت کرتا ہے کہ جس کے بارے میں آپ کو اس کے بدلے بہترین بدلہ دیا جاتا ہے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور وہ چیز آپ کو نہیں ملی جو آپ نے مانگی تھی، اور نہ ہی آپ پر وہ آنے والی کوئی مصیبت جو ہے وہ ٹلی ہے، آفت یا کوئی بلا ٹلی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو آپ کو آخرت کے لیے سنبھال کے رکھا ہے، اور اس کا بہترین بدلہ آپ کو آخرت والے دن دیا جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی دعائیں کبھی بھی رائگاں نہیں جاتی، آپ کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کے لیے، پریشانیوں کے لیے دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ اس شخص سے سخت ناراض ہوتے ہیں جو دعا نہیں مانگتا اور جو اللہ تعالیٰ سے اپنی مصیبتوں، پریشانیوں کے لیے کوئی مدد طلب نہیں کرتا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ ٹیچرز، جیسا کہ ہم نے آج کے سبق میں دعا کی اہمیت اور فضیلت کو قرآن و حدیث کی روشنی میں پڑھا ہے، اور یہ دیکھا ہے کہ دعا مانگنا کتنا ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ ہماری سب دعائیں سنتا بھی ہے اور قبول بھی کرتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ ہماری کوئی بھی دعا جو ہے اس کو رد نہیں کرتا، تو اس لیے ہمیں اپنے لیے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے ضرور دعا کرنی چاہیے۔ اور اگر آپ کو کبھی ایسا محسوس ہو کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کو کوئی نہ کوئی آپ کی مصیبت ٹال دیتا ہے، کوئی آفت ٹال دیتا ہے، یا پھر آپ کو کسی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ اور اگر آپ کی دعا قبول ہو جاتی ہے، یہ تو بہت ہی بہترین ہے۔ آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اور جوید پبلشر کو اپنی دعا میں خصوصی یاد رکھیں، اور جڑے رہیں بولتی کتابوں کے ساتھ۔